बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे बिंदु टू वर्ल्ड जियोग्राफी फॉर क्लास 7। चैप्टर है 4 एग्रीकल्चर। टॉपिक है 4.4 मैथड ऑफ एग्रीकल्चर। द ट्रेडिशनल मैथड एंड मॉडर्न मैथड्स ऑफ एग्रीकल्चर आर द टू मेन मैथड्स। हमारे यहाँ पर जो दो तरीके ज़राअत के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़राअत के पेशे में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें एक तरीका रिवायती यानी ट्रेडिशनल तरीका है, देसी तरीका है, और दूसरा हमारा मॉडर्न तरीका है जिसको आप जदीद तरीका भी कह सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है? गिवन बिलो आर सम ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड दैट आर स्टिल यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारी दुनिया के अंदर ज़्यादातर रवायती तरीके से ज़राअत के पेशे से लोग मुंसलिक हैं, यानी वो खेती बाड़ी के लिए हल का इस्तेमाल करते हैं जिनमें दो जानवर आगे हल के साथ जोते जाते हैं, जिनको आप ऑक्स बुलाते हैं या बैल बुलाते हैं, ठीक है। और नॉर्मल तरीके से जो है ना ज़राअत में आप फसलें उगाते हो, जो आपका बीज बोना और उसको प्रॉपर तरीके से नहीं, मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते, जिद्दत नहीं होती उसके अंदर, इंसान मैनुअली वो सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो इसकी आगे ट्रेडिशनल मेथड की जो हमारे पास किस्में रखी हुई हैं, टाइप्स रखी हुई हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिशनल मेथड. In this method, trees are grown all around the crop, creating a microclimate. This method helps to control the temperature and provides shade from direct sunlight, wind and rain. एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, आपने यहाँ भी देखा होगा, पाकिस्तान में भी एग्रो फॉरेस्ट्री को इस्तेमाल किया जाता है। खेतों के चारों तरफ दरख्त लगा दिए जाते हैं, ठीक है। या ऐसा होता है कि खेतों में दरमियान में भी फसलों के साथ साथ दरख्त की पट्टियाँ चलती हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आपको नज़र भी आ रहा है। अब इसको लगाने का मकसद क्या है? ताकि माइक्रो क्लाइमेट जो है ना वो क्रिएट किया जा सके। माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं खुर्द आबो हवा को या महदूद आबो हवा को, जो सिर्फ उसी इलाके के लिए ज़रूरी हो, ठीक है। जैसे कि उन पौधों को अच्छी ऑक्सीजन चाहिए, उन पौधों को अच्छा माहौल चाहिए, गर्मी की कमी चाहिए। उससे क्या होगा? टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। अगर हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है तो उसको कंट्रोल करने में ये दरख्त बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये आपको सनलाइट से शेड भी देंगे, ठीक है, बारिश से भी बचाएंगे और फ्लड से भी बचाएंगे, और रेन के बुरे असरात से भी आपको बचाते हैं, ठीक है। इट इनेबल्स द फार्मर टू गेट मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइक फूड, टिम्बर, फायरवुड एक्सेट्रा। अब इसमें मज़ेदार बात क्या है कि फसल तो जो उगती है अच्छे उसमें माइक्रो क्लाइमेट मिलने से, इन दरख्तों की वजह से, उल्टा इन दरख्तों से जो लकड़ी हासिल होती है, ये जब बड़े हो जाते हैं, इनको काट कर जो लकड़ी हासिल होती है, उससे टिम्बर यानी फर्नीचर बनाने वाली लकड़ी या आग जलाने वाली लकड़ी या फूड, जैसे कि अगर आपने जामुन का दरख्त लगाया है या अमरूद लगाए हुए हैं या कुछ ऐसा फलदार दरख्त लगाया तो उससे फल भी मिल रहा है आपको। और अगर खाली लकड़ी का कोई दरख्त लगाया हुआ है जिससे आप लकड़ी हासिल कर सको जलाने के लिए या फर्नीचर बनाने के लिए, तो वो आपको फ्री फंड में मिल रही है, उसमें तो आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल बाय रिस्टोरिंग द नाइट्रोजन फर्टिलिटी, रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन एंड डाइवर्सिफाइंग क्रॉप्स। अब ये दरख्त इसके अलावा क्या फ़ायदा दे रहे हैं? पहला फ़ायदा माइक्रो क्लाइमेट को मेंटेन किया जा रहा है। दूसरा फ़ायदा वुड, फूड और फायरवुड और टिम्बर की वुड मिल रही है आपको फ्री फंड में। तीसरा फ़ायदा कि ये इम्प्रूव कर रहे हैं सॉइल की क्वालिटी को, ठीक है। और वो कैसे? नाइट्रोजन की फर्टिलिटी को बहाल करके। वो कैसे होता है? क्योंकि इनकी जड़ों के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पलते हैं, ठीक है। जब इनके ऊपर से टहनियाँ टूटती हैं और पत्ते गिरते हैं ना, तो वो खाद का काम करते हैं। और खाद कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको खाना शुरू करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? सॉइल जो है ना वो फर्टाइल हो जाती है, खाद बन जाती है, वहाँ तैयार हो जाती है। और रिड्यूस करते हैं सॉइल एरोजन और डाइवर्सिफाइंग क्रॉप्स को। और इससे ये कि अगर वहाँ पर सैलाब आ जाता है तो दरख्त जो है सैलाब का रास्ता रोक देते हैं और फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं होने देते। और इसके अलावा आपकी डाइवर्सिटी जो है ना क्रॉप्स की, उसको भी बहाल रखते हैं। जैसे आपने एक दफ़ा चावल लगा लिए, एक दफ़ा गंदम लगा ली, एक दफ़ा गन्ना लगा दिया, तो हर दफ़ा हर फसल लगाने पर आपको फ़ायदा ही होगा इन दरख्तों की वजह से, ठीक है। उनको उस तरह का मेनटेन करके वो टेम्परेचर दे देंगे, आपकी क्रॉप्स बड़ी डाइवर्स होंगी, अलग अलग तरह की आप फसलें लगा सकोगे एक ही ज़मीन के ऊपर, ठीक है। तो आपके ये चारों पांचों फायदे जो है ना, ये आपने याद रखने के। टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं, माइक्रो क्लाइमेट दे रहे हैं, फूड, टिम्बर और फायरवुड प्रोवाइड कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ सॉइल और बाय रिस्टोरिंग नाइट्रोजन फर्टिलिटी, ठीक है। और इसके अलावा रिड्यूस कर रहे हैं सॉइल एरोजन को। और लास्ट टॉपिक, इसका जो लास्ट पॉइंट बनता है वो है डाइवर्सिफाइंग क्रॉप्स। तो ये तो समझे कि मैंने आपको याद करवा दिया कि एग्रो फॉरेस्ट्री अगर अकेला सवाल आ जाता है कि उसमें आप बताएं कि माइक्रो क्लाइमेट जो होता है
اس کے کیا کیا فائدے ہوں گے اور وہ کیوں کیا جاتا ہے اور اس میتھڈ کیا ہے, اس میں کیا کیا جاتا ہے, اس میں درخت سائڈوں پر اگا لیے جاتے ہیں اور کیوں اگائے جاتے ہیں. ایگرو فارسٹری جنریٹس ہائر انکم فار فارمرز. اب یہ والا جو طریقہ ہے نا ایگرو فارسٹری کا, جو ٹریڈیشنل میتھڈ ہے, وہ فارمرز کو ہر طرح سے سوٹیبل ہے. اس کو وہ درخت بھی فائدہ دے رہے ہیں, کراپس کو تو وہ فزیکلی بھی فائدہ دے رہے ہیں, ان کو ایٹماسفیرکلی بھی فائدہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں طرف سے فائدہ مند چیز ہے. تو ہم ایگرو فارسٹری کو جو ہے نا سب سے زیادہ پسند کریں گے باقی طریقوں کے حساب سے. اب دیکھتے ہیں کراپ روٹیشن. ٹھیک ہے, دس از دا سیکنڈ میتھڈ آف ٹریڈیشنل agriculture method. Crop rotation means to grow different crops on the same land in different seasons. This method preserves the soil productivity, reduces pests, minimize the use of chemicals, maximize yield, reduce reliance on one set of nutrients and developing weeds. کراپ روٹیشن کا مطلب ہے بدل بدل کر فصلیں لگانا. یعنی آپ ایک فصل اگر آپ نے چاول کی لگائی ہے تو پھر دوسری فصل آپ چاولوں کی نہ لگائیں, گندم لگا لیں. پھر تیسری فصل آپ کپاس لگا لیں. پھر چوتھی فصل آپ گنا لگا لیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ڈفرینٹ کراپس کو اگانے سے آپ کو ڈفرینٹ سیزن میں کیا فائدہ ملے گا؟ دس میتھڈ پریزرو کرے گا, یہی طریقہ پریزرو کر دے گا آپ کی سوائل کو محفوظ بنائے گا, اس کی پروڈکٹیوٹی انکریز کر دے گا. جیسے آپ کی کپاس کی جو فصل ہے اس کو کچھ اور نیوٹرینٹس چاہیے آپ کی مٹی میں سے. ٹھیک ہے, وہ والے نیوٹرینٹس استعمال نہیں کرے گا جو گنے کو چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہماری کیا چیز ہوتی ہے, ہماری زمین ایک دم سے خالی نہیں ہو جاتی. اگر آپ ایک ہی چیز لگاتے جائیں گے تو ایک نیوٹرینٹ ختم ہو جائے گا اس مٹی میں سے اور باقی نیوٹرینٹس پڑے رہیں گے, تو اس سے بھی امبیلنس ہو جائے گی آپ کی مٹی, وہ اور کوئی فصل اگانا پسند نہیں کرے گی, خراب ہو جائے گی. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ویرائٹی دیں, اپنی زمین کو بدل بدل کے چیزیں. جیسے آپ ایک سوٹ ہر روز پہن نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ بدل بدل کے کپڑے پہنتے ہیں, آپ کا دل بھر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آپ کی مٹی کو بھی ڈفرینٹ سیزن میں ڈفرینٹ گرو کریں کراپس, تاکہ اس میں ورسٹائلٹی آئے, پروڈکٹیوٹی آئے, اس میں زیادہ سے زیادہ فصل اگ سکے. اگر گندم ایک دفعہ اچھی آتی ہے, دوسری دفعہ اچھی آتی ہے, تیسری دفعہ یقیناً آدھی فصل خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی زمین رسپانس دینا بند کر دے گی. لیکن اگر آپ کی زمین کو ہر دفعہ ایک نئی فصل سے ہم ملاقات کروائیں گے, ایک نیا بیج ڈالیں گے, تو وہ خوش ہو کر اس بیج کو اگائے گی. بس یہی بات ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کے ساتھ ریڈیوس پیسٹ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, اگر آپ گندم اگاتے ہو ہر دفعہ, تو وہاں کے کیڑے مکوڑے اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر اس علاقے میں یا اس زمین کے حصے میں ہمیں ہماری خوراک ملتی ہے, تو پھر وہاں پر وہ اپنے بچے, انڈے بچے, یہ سلسلہ چل پڑے گا اور پھر نسلیں ان کی چلیں گی اس کے اوپر. پھر آپ چاہے جتنے مرضی اس کے اوپر ظاہری بات ہے کیمیکل استعمال کرو گے, اس کھاد خراب ہو جائے گی, اس کی کیمیکل ڈالنے سے فصل بھی خراب ہوگی. ٹھیک ہے نا, تو یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب ایک فصل اگائی دوسری اگائی, تو جو گنے کو کھانے والا کیڑا ہے وہ کبھی بھی کپاس کو نہیں کھائے گا, جو کپاس کو کھانے والا ہے وہ کبھی گندم کو نہیں کھائے گا. تو اس لیے جب آپ ورسٹائلٹی لے کر آتے ہو یا آپ روٹیٹ کرتے ہو اپنی کراپ کو سیزن وائز, تو آپ وہاں پر دیکھو گے کہ وہاں پر کیڑے مکوڑوں کی بھی بہتات نہیں ہوگی, کیونکہ سارے کیڑے ایک طرح کی چیز نہیں کھاتے ہیں. پھر اب منیمائز دا یوز آف کیمیکل کیا ہے؟ جب وہاں کیڑے ہی نہیں آئیں گے تو آپ کے کیمیکل بھی کم استعمال ہوں گے, آپ اسپرے بھی کم کرو گے. میکسیمائز ییلڈ کیا ہے؟ آپ کی پیداوار بڑھ جائے گی, آپ کی فصل کی پیداوار. جیسے اگر ایک بوری بیج میں سے آپ 200 من گندم لیتے تھے, تو اب آپ کو 300 من گندم مل رہی ہے, کیونکہ آپ کیا کیا, آپ نے روٹیشن کی ہے, آپ نے اس گندم کو 1.5 سال کے وقفے کے بعد اگایا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے آپ نے جو فصل اگائی اس کو بھی آپ نے 1.5-2 سال کا وقفہ دیا, تو آپ نے 4-5 فصلیں روٹیٹ کر کے اگائی ہیں. تو ہر دفعہ ہر فصل نے آپ کو میکسیمائز کر کے ییلڈ دیا, یعنی آپ کی پیداوار میں بڑھوتری آئی ہے. پھر ریڈیوس کر دیتا ہے دو چیزوں کو, ریلائنس آن ون سیٹ آف نیوٹرینٹس اینڈ ڈیولپنگ ویڈس. ایک تو آپ ایک ہی طرح کی چیز اگا کے آپ محدود کر دیتے ہو اپنے سمجھ لیں کہ تجارت کو. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ ایک ہی طرح کی نیوٹرینٹس کو بیچ رہے ہو مارکیٹ میں لے جا کر. لیکن جب آپ کے پاس ڈھیر ساری ویرائٹی ہوگی نا, لوگ آپ کے زیادہ سارے گاہک بنیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے جو ریلائنس ہوگا نا ون سیٹ آف نیوٹرینٹس سے, وہ ہٹ جائے گا. آپ کو پتا ہوگا میں ہر طرح کی فصل اگا سکتا ہوں اور اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہوں. اور ڈیولپنگ ویڈ کا مطلب ہے کہ وہاں پر چھوٹے موٹے گھاس گھوس کا اگنا بھی ختم ہو جائے گا, کیونکہ کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس گھاس اگنے سے ڈرتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ گھاس کو بھی کھا جاتی ہیں, وہ گھاس کی جڑوں کو بڑھنے نہیں دیتی ہیں زمین کے اندر. تو اس طرح آپ کا کم سے کم
جو ہے وقت گزرے گا فصلوں کے اندر اور فصلیں خود بخود زمین آپ کو بہتر انداز سے اگا کر دے گی. امید کرتی ہوں آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی. آگے چلتے ہیں انٹر کراپنگ مکس کراپس. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے ہمارا تیسرا طریقہ ٹریڈیشنل ایگریکلچر میتھڈ کا. وین فارمر گرو 2 or more crops at the same time, it is called intercropping or mixed cropping. This help in fully using the resources that a piece of land offers to produce a greater yield. اب کچھ فارمرز کیا کرتے ہیں، ان کے پاس اگر بہت بڑا ایکڑ زمین ہے، 2 4 5 ایکڑ زمین ہے، تو وہ پیچز کے اندر ڈفرینٹ فصلیں اگا دیتے ہیں ایک جگہ وہ، لیکن سیزنل وائز نا، جیسے کہ گندم اور چاول کا سیزن سیم نہیں ہے، ٹھیک ہے، خریف اور ربی کی فصلیں الگ الگ سیزنز میں، سردی گرمی کی الگ الگ فصلیں، لیکن جو سردی میں زیادہ فصلیں آپ اگا سکتے ہو ان میں ڈفرینٹ سبزیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈفرینٹ فروٹس ہیں یا ڈفرینٹ قسم کی دالیں ہیں جو آپ اگاؤ گے، ٹھیک ہے. تو آپ پیچز کے اندر ڈفرینٹ دالیں لگا دیتے ہو، الگ الگ طرح کی کراپس کو اگاتے ہو. اس کو ہم مکسڈ انٹر کراپنگ بلاتے ہیں کہ ایک ہی لینڈ کے اوپر آپ نے ڈفرینٹ قسم کی سبزیاں لگا دیں. آپ سمجھ لو کہ آپ دھنیا جو ہے وہ کسی بھی مٹر کی فصل کے ساتھ یا کسی بھی سبزی کے ساتھ آپ دھنیا بھی ساتھ ساتھ اس کی پگڈنڈی کے اوپر اگا سکتے ہو، مولیوں کے ساتھ دھنیا اگا سکتے ہو. تو آپ نے کیا کیا؟ مکس کراپ اگا لی، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ سے 2 طرح کی فصلیں لے لیں ایک ہی مٹی کے اندر سے. When crops are grown in a number of rows, there can be different types of intercropping. When mixed crops are planted on the same land, it is called mixed intercropping. When crops are grown in a number of rows, it is called row cropping. جب mixed cropping ہوگی اس میں کیا ہے، وہ مکس ہوئی ہوئی ہیں ساری، جیسے کہ آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ مکس انٹر کراپنگ ہے. اس کے اندر کافی قسم کی سبزیاں ایک ساتھ اگائی گئی ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ لیں کہ سپورٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اب جو رو کراپنگ ہے اس میں کیا ہے، ایک ڈنڈی کے اندر آپ ایک لائن جو ہے وہ گوبھی کی چل رہی ہے، ایک شلجم کی چل رہی ہے، ایک گاجروں کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک لائن آپ کی دھنیے کی چل رہی ہے، ایک طرف مولیاں لگی ہوئی ہیں، ایسے رو میں. تو اس کو ہم رو کراپنگ بلاتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پکچر میں نظر بھی آ رہا ہے. وین کراپس دیٹ اور مکس انٹر کراپنگ میں کیا ہے، اس میں کوئی لائن شائن نہیں ہے، کچھ روز نہیں بنی ہوئی، کوئی کالمز نہیں بنے ہوئے، بس مکس کر کے ایسے اکٹھا ہی بیج پھینک دیا آپ نے اور وہ سبزی اگائی ہے، ٹھیک ہے. وین کراپس دیٹ میچور ایٹ ڈفرنٹ ٹائمس آف دا ایئر آر planted together, it is called temporal intercropping. اب temporal intercropping سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ ایک سبزی جو ہے وہ 2 مہینوں میں پک کر تیار ہو جاتی ہے، آپ اس کو اتار لیتے ہو اور باقی کو چھوڑ دیتے ہو جس کو ابھی 4 مہینے لگنے ہیں بڑا ہونے میں. تو اس میں کیا ہوا، آپ نے بیج ایک دفعہ میں ڈالا لیکن وقفے سے آپ نے الگ الگ طرح کی ویرائٹی کی سبزی ایک ہی زمین سے نکالنا شروع کر دی، کیونکہ ان کا پکنے کا ٹائم ایک دوسرے سے تھوڑا ڈفرینس ہے. کوئی بہت جلدی پک رہی ہے، کچھ 2-3 مہینے لے رہی ہے، کچھ 4 مہینوں میں جا کر پک کر تیار ہو رہی ہے. تو اس میں کیا ہوا، آپ نے ایک ہی دفعہ بیج ڈالا، ایک ہی دفعہ محنت کی اور ہارویسٹ کرتے ہوئے آپ کو ڈفرینٹ سیزنز میں آپ کو کراپس ملنا شروع ہو گئے نا. آپ کسی بھی مہینے فارغ نہیں ہیں اور آپ کے گھر میں راشن پانی چل رہا ہے، اسی وجہ سے آپ کو اچھا جو ہے نا پیسہ مل رہا ہے، کیونکہ آپ کو ہر سیزن کی، آپ کے پاس ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی نئی سبزی تیار کھڑی ہوئی ہے. In this method, one crop is harvested before the other crop. This method helps in creating biodiversity, which helps in pest control. Moreover, it reduces the growth of weed. اب اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زمین ایک تو خالی نہیں رہتی اور جو کیڑے ہیں وہ بھی اپنا گھر نہیں بناتے ایسی زمین کو جہاں پر ڈفرینٹ ٹائپس آف کراپس ہوگی ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیسٹ کے بھی اپنے اپنے موڈس آف جو ہے نا فوڈ ہیں کہ وہ ایک طرح کی سبزی یا ایک طرح کی فصل نہیں کھاتے، ان کا ایک خاص اسپیسیفک ایک فصل ہے، ٹھیک ہے. اگر وہاں پر ڈفرینٹ قسم کی فصلیں لگی ہوں گی تو ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں پر اپنا گھر بنانے کا یا انڈے دینے کا، کیونکہ ان کو پتا کہ یار یہاں تو ہماری پسند کی چیز ہی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، تو ہم یہاں پر کیوں رہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اگر آپ ڈفرینٹ قسم کے بیج ایک ساتھ بو دو گے تو وہاں پر جگہ ہی نہیں بچے گی کہ وہاں پر گھاس اگ سکے، ٹھیک ہے. اور گھاس کو وہ پودے اگنے بھی نہیں دیں گے کیونکہ اتنی زیادہ جڑیں چاروں طرف پھیلی ہوں گی زمین کے اندر. تو ہمیں ڈبل فائدہ ہو گیا ٹیمپرل انٹر کراپنگ سے بھی. اور پیسٹ اس وجہ سے بھی نہیں وہاں رہیں گے، پیسٹ کنٹرول اس لیے بھی، کچھ پودوں میں سے کچھ خاص خوشبو، جیسے پودینہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کا سورج مکھی ہے، اور اس کے علاوہ ایلو ویرا وغیرہ یا اور اس طرح کی جڑی بوٹیوں والے جو سبزیاں ہوتی ہیں یا کریلے وغیرہ ہیں، تو ان میں سے کچھ خاص قسم کی خوشبو اٹھتی ہے ان پودوں میں سے، تو پیسٹ جو ہے نا دور رہتے ہیں ایسے فصلوں میں سے. تو اس طرح ایک فصل کی خوشبو سے باقی فصلیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں.
چلیں اب فورتھ ٹائپ پولی کلچر کی طرف چلتے ہیں جو کہ ٹریڈیشنل میتھڈ ہے. اگین ان دس میتھڈ ویریڈ اسپیسیز آف پلانٹ آر کلٹیویٹڈ ان دا سیم ایریا آف دا فیلڈ. دس میتھڈ ہیلپس کنٹرول ویٹ ڈیزیز اینڈ پیسٹ وداؤٹ دا یوز آف کیمیکل. اٹ انکریزز دا yield اینڈ دا sowing becomes faster but the harvesting becomes slow. A lot of investment is required for this method. اب پولی کلچر میں کیا ہے, ساری سبزیاں ایک ساتھ بو دیں اور ان سبزیوں میں پھر ٹائمنگ کا گیپ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ سبزیاں بہت جلدی سے اگ جاتی ہیں, تیار ہو جاتی ہیں جلدی, اور کچھ سلو ٹائم لیتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کچھ اس سے بھی زیادہ سلو اگتی ہیں. تو یہ اتنا کوئی مزیدار سا کام نہیں ہے پولی کلچر, کیونکہ اس کے اندر یہ صرف ایک ہی فائدہ ہے کہ اس میں آپ کی گھاس نہیں اگتی اور آپ کو ڈیزیز نہیں لگتا پودوں کو اور پیسٹ نہیں آتے, ٹھیک ہے. ادروائز یہ اگر آپ پیسوں کی بات کریں اور ہارویسٹنگ کی بات کریں تو اتنے مزیدار کام نہیں ہے. ہاں اگر آپ اپنے گھر کے گارڈن میں ایسا کرنا چاہتے ہیں پولی کلچر تو آپ کر سکتے ہیں, ادروائز اس کو بڑے اسکیل کے اوپر فارمر کو اپنانا اچھی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے اتنا فائدہ مند سود مند نہیں ہے یہ. ابھی چلتے ہیں واٹر ہارویسٹنگ کی طرف. In this method, farmers store rainwater for irrigating their fields. They store it by using sloping roof-like structures, leading the water into a well. Water is also collected from streams and rivers in the monsoon season to be used in times when water is scarce. ابھی کیا فائدہ ہے اس واٹر ہارویسٹنگ کا کہ اس سے اگر جہاں پر بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں یا اچھی مقدار میں بارش ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس بارش کے پانی کو محفوظ کر لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا بارش کا پانی بہت زیادہ منرلائز ہوتا ہے, فصلوں کے لیے بہترین ہوتا ہے, اور جو بارانی فصلیں ہوتی ہیں نا جو بارش کے پانی میں اگتی ہیں وہ بڑی صحت مند فصل ہوتی ہے اور اس کے کھانے سے بہت غذائیت ملتی ہے. جو بھی ہم اگر کنزیوم کریں گے بارانی, جیسے بارانی گندم ہے جو پہاڑوں پر اگتی ہیں گندم, میرے گھر میں بھی وہی آتی ہے, تو وہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو لوکل پانی نہیں لگا ہوتا, جراثیم والا پانی نہیں لگا ہوتا, گندے نالے کا یا خراب نہر کا پانی نہیں لگا ہوتا. نہریں ویسے خراب نہیں ہوتی ہیں, اچھی ہوتی ہیں, لیکن کچھ نہروں میں کیمیکل مکس ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس سے بچ جاتی ہے فصل. تو بارش کے پانی میں جتنا اس کو فرٹیلائزیشن چاہیے, وہ منرلائزیشن چاہیے, وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے اس کو وہ مل جاتی ہے. اب ایسے علاقے جہاں پر پہاڑ نہیں ہے اور وہ میدانی علاقے, وہ کیا کریں گے جب بہت زیادہ بارش ہوگی ایک سلوپ سا, تالاب سا, ایک پونڈ سا بنا کر اس میں کلیکٹ کر لیتے ہیں مونسون کے سیزن میں پانی کو, ٹھیک ہے, اور پھر آنے والے مونسون کے بعد جو سیزن آتا ہے اس میں فائدہ اٹھاتے ہیں, اسی پانی کو استعمال کرتے ہیں فصلوں کو گرو کرنے کے لیے, اور کھاد کے طور پر وہ پانی استعمال ہوتا ہے. سادہ پانی بھی ڈالتے ہیں اور کھاد کے طور پر ایک دفعہ فصل کو یہ پانی بھی دیتے ہیں. تو یہ کافی بہترین طریقہ ہے. ایک تو پانی ریزرو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ضائع نہیں ہوتا بارش کا پانی, اور دوسرا فصلوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اور یہ ہر جگہ ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایسے علاقوں میں ہے جہاں پر مونسون اچھے طریقے سے برستا آ کے. اب چلتے ہیں آرگینک فارمنگ کی طرف. ان آرگینک فارمنگ کراپس آر grown using natural pest control method and biological fertilizers. Chemicals of any kind like pesticides and fertilizers are not used at all. On organic farms, natural methods are used. For example, ladybird is used to control an alfalfa weevil. The use of natural method does not affect the nutritional value of crops. اب یہ بڑا مزیدار آرگینک طریقہ ہے فصلوں کو اگانے کا. ایک تو آپ جتنا بھی پیل آف, آپ کے کچن کے پیل آف سے آپ کے چھلکے ہیں اور آرگینک کھادیں ہیں نا, جیسے پیٹ وغیرہ, کوکو پیٹ وغیرہ, یعنی کوکونٹ کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان سے ایک کھاد تیار کی جاتی ہے. تو یہ سارے نیچرل طریقہ ہوتا ہے سارا, ٹھیک ہے. فصل کو ایکسٹرا کیمیکل دیا ہی نہیں جاتا, فرٹیلائزرز نہیں ڈالی جاتی کھادیں جو کہ کیمیکل اپنے اندر رکھتی ہیں, جو جیسے یوریا وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے. یہ بالکل پودوں کو ٹچ نہیں کروائی جاتی, بالکل مٹی میں ایڈ نہیں کی جاتی, بلکہ چھلکوں سے جو کھاد تیار ہوتی ہے یا کوکو پیٹ سے جو کھاد بنتی ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو آرگینک کھاد ہوتی ہے وہ, ٹھیک ہے, اور اس کا بڑا فائدہ ہے کیونکہ وہ فصلوں کے, پودوں کے اور پھلوں اور آپ کی سبزیوں کے چھلکے ہی ہیں نا جو کہ آپ کی کھاد کا حصہ بننے, تو اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں. اور دوسرا طریقہ ان کا جو ہے وہ آپ کے یہ ہے کہ آپ لیڈی برڈ, جو آپ سب کو پتہ ہے, یہ میں پکچر بھی دکھا رہی ہوں اس کی, اس انسیکٹ کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ انسیکٹ کا کیا کام ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے انڈے جو اگر پودوں کے اوپر موجود ہیں یہ اس کو کھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی انسیکٹس جو دوسرے ہارمفل ہیں یا پیسٹ ہیں ان کے بچوں کو اور ان کے انڈوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے اور نقصان فصل کو نہیں ہونے دیتا, یعنی فصل کے پتوں کو کچھ نہیں ہونے دیتا. تو یہ کیا کیا جاتا ہے کہ ہم نے ایک سمجھ لیں کہ ایک رکھوالا رکھ لیا, لیڈی برڈ رکھ لیا. ایک تو آپ کی انوائرمنٹ کے لیے بھی یہ اچھا ہے, ٹھیک ہے, اسٹیبل رکھے گا وہ آپ کی انوائرمنٹ کو,
ہیبیٹیٹ کو، اور دوسرا یہ اس لیے بھی بہتر ہے کہ آپ کی فصل بڑی محفوظ رہے گی اور ساتھ ساتھ پیسٹ بھی مرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور خوبصورتی الگ، اور دکھنے میں بھی یہ جو انسیکٹ ہے بہت خوبصورت لگتا ہے. اور یہ فصلیں جو آرگینک ہوتی ہیں ان پہ باقاعدہ لیبلنگ ہوئی ہوتی ہے کہ یہ آرگینک طریقے سے اگائی گئی ہیں، ان میں کسی قسم کے کیمیکل یا فرٹیلائزر کا استعمال نہیں ہوا، اور یہاں پر کوئی کیڑا نہیں پڑا اس فصل کو، ٹھیک ہے، جس نے اس کو خراب کیا ہو. تو یہ جو بھی اس سے سبزیاں یا دالیں یا جو چیز بھی ان سے لوگ ہارویسٹ کرتے ہیں وہ مارکیٹ میں بہت مہنگی بکتی ہیں، ان کی بہت ویلیویبل وہ سبزی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. نارمل سبزی اس کے مقابلے میں بہت سستی ہوگی اور یہ بہت مہنگی ملے، اور لوگ بڑی خوشی خوشی اس کو خریدیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کو بڑے خاص انوائرمنٹ کے اندر اگایا گیا ہے اور اس کو بڑے سیف طریقے سے صاف ستھرا کر تیار کیا گیا ہے ہمارے لیے. تو امید کرتی ہوں آپ کو میتھڈ آف ایگریکلچر کے ٹریڈیشنل میتھڈ کی بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. یہ ہے پارٹ 1. ان شاء اللہ تعالیٰ میں جلد ہی ماڈرن جو میتھڈ ہے ایگریکلچر کا وہ بھی اپلوڈ کروں گی. سیکنڈ پارٹ کا انتظار کیجیے گا. اپنا خوب خیال رکھیے گا. بیسٹ آف لک فار یور CP3. اللہ نگہبان.